स्पेशलिस्ट हैं, सिंथेटिक साइंटिस्ट लोग होते हैं इसमें, उसकी बड़ी वैल्यू है। इन्होंने 2018 में रिकमेंड किया कि जो शुगर वैल्यूज़ हैं HbA1c हैं, ये नई रिकमेंडेशन दी। वो क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बताऊँ कि हिस्ट्री क्या है। ये नेशनल डायबिटिक ड्रग ग्रुप था 1979 में अमेरिका में, उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि 200 मिलीग्राम से अगर नीचे शुगर है आपकी तो आप डायबिटीज़ नहीं है, आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं। ये जो बाकी अदारे हैं, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और ये बहुत बाद में बने हैं। ये चलता रहा। उसके बाद 1997 में 92 के 3 में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन बनी। इन्होंने कहा कि नहीं, 126 से ऊपर जिसकी ब्लड शुगर होगी फास्टिंग, वो डायबिटीज़ डिक्लेयर होगा और दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छा, WHO ने 1999 में इसको स्टैम्प कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है। फिर दोबारा ADA ने 2003 में इसको रिवाइज किया और कहा जी फास्टिंग शुगर 100 से नीचे होनी चाहिए। फिर उसका इफेक्ट आपको मैं समझाता हूं कि जब 200 से 100 पे आई है, एक दिन में 42 करोड़ मरीज शुगर के हो गए दवाइयों को। ये सारा गेम जो है ना, ये जो मार्केटिंग वाले जो ड्रग कंपनी के हैं उनकी होती है। ये YouTube पे हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, बाबर साहब, ये पैकेज इंडस्ट्री के मालिक हैं। इन्हों का इंटरव्यू YouTube पे मौजूद है, इनकी भांजी ने किया है, जुगनू मोहसन ने। वो 2-3 किस्तों में आप वो जाके पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं ये 70s में जब मैं अमेरिका गया पैकेज इंडस्ट्री के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये इंडस्ट्री, वो दूध की टाटा पैक, कि जब तक आप अपने मुल्क में MBA मार्केटिंग नहीं शुरू करेंगे ये दूध नहीं बिक सकता। वो कहते हैं फिर मैंने लम्प्स बनाए आके, लम्प्स यूनिवर्सिटी, आप अंदाज़ा करें उनका काम क्या है कि मिट्टी को सोना बना के बेच देना। एक रात में वो रिकमेंड करते हैं, आप लेवल नीचे लेके आते हैं, करोड़ों मरीज मिल जाते हैं, करोड़ों मरीजों की गोलियां आपकी बिकना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद दोबारा 2010 में अमेरिकन डायबिटिक ने नई गाइडलाइन दी, अभी तक सब उसी पर चल रहे थे कि 140 से ऊपर अगर पोस्ट प्रेंडियर खाने के 2 घंटे बाद शुगर ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ है। फास्टिंग 100 से नीचे होनी चाहिए और HbA1c 5.6 से 6.4 तक हो, इससे ऊपर होगी 6.5 तो आपको डायबिटीज़ है। तो ये सारी गेम आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इस दौरान एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर जेरार्ड, इनको जेरी कहते थे। ये शुरू दिन से 60 से अपना एक नज़रिया पेश कर रहे थे कि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन कम होती है, टाइप 2 में ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप इंसुलिन बनाने वाली दवाइयाँ जैसे डायनिल है, डाइमाक्रान है, ग्लेबिसाइड है, ये ना दें और इंसुलिन भी ना दें टाइप 2 मरीज़ को। तो कोई बात मान नहीं रहा था, तो वो कहते थे नहीं टाइप 2 में ज़्यादा होती है। आखिर उन्होंने 1989 में इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बड़ी स्टडी पेश की, उससे सारा कुछ ज़रा हिल गया थोड़ा सा, लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि उन्होंने कोई कितने हज़ार मरीजों का फास्टिंग इंसुलिन लेवल टेस्ट कराया। बड़ी आसान सी बात थी, आप कह रहे हो कि इंसुलिन देनी है, इंसुलिन कम है, ये कह रहे थे कि नहीं इंसुलिन ज़्यादा होती है, तो सिंपल था कि आप मरीज़ का जाके फास्टिंग लेवल चेक करा लो, वो ज़्यादा आया। इन्होंने बताया कि जी इंसुलिन ज़्यादा है टाइप 2 में, मेरी बात रखें, टाइप 1 में तो कम होती है, ठीक है, टाइप 2 में इंसुलिन ना दें, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, काम नहीं कर रही, ये इनकी थ्योरी थी। उससे इतना प्रेशर पड़ा कि फिर ये सारे मजबूर हुए। फिर ये 5 बड़े बड़े ट्रायल हैं, कॉर्ड, एडवांस, यूकेपीडी वेट, ये 1998 में ट्रायल शुरू हो गए। ये चलते रहे 2008, 9, 10 तक चलते रहे। इसके मैं एक और ट्रायल का आपको एक बताता हूँ। इन्होंने इसमें कहा था जी हम HbA1c 6 से नीचे रखेंगे और ब्लड शुगर 150 से नीचे रखेंगे रैंडम। उसके लिए इन्होंने इंसुलिन दी और दवाइयाँ दी, और दूसरा ग्रुप था जिसमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ उसको दी ग्लूकोफेज दी, मेटफॉर्मिन। 22% डेथ ज़्यादा हो गई इस ग्रुप में जिसमें इंसुलिन दी गई, जिसमें टाइट कंट्रोल किया गया, हीमोग्लोबिन A1c 6 से नीचे रखने की कोशिश की गई। 36% कार्डिक वास्कुलर डिजीज ज़्यादा हो गई। और हुआ क्या दूसरा, 10 kg वेट बढ़ गया। जैसे कि हम पहले दिन से कह रहे हैं आपको कि मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट बढ़ने से सारा मसला होता है, और इंक्रीज फ्लू टेंशन, बहुत से प्रॉब्लम हो गए इन लोगों को। तो उसके बाद आप अंदाज़ा करें, फिर ये कॉलेज जो फिजिशियन बैठा कट्ठा सर जोड़ के 5-6 साल तक सारी स्टडी रिव्यू करता रहा। 2018 में इन्होंने ये गाइडलाइन दी कि 60 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर मरीजों को तो दवाई देनी कोई नहीं है आपने शुगर की, 250 से अगर नीचे हो, और हीमोग्लोबिन A1c 7 से 8 के दरमियान रखें।
اس کا مطلب 8 ہیموگلوبن کا مطلب ہے 220 200 ملی گرام شوگر. کوئی دوائی نہ دیں, لائف سٹائل چینج کریں. یہ ایک ریکمنڈیشن تھی کہ 250 سے نیچے جس کی شوگر ہے اس کو ڈائبٹیز نہیں ہے. یہ ان کی ریکمنڈیشن آئی 2018 میں. تو اس سے اس کا عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلا, اس کو سمجھ نہیں آئی کیا ہو رہا ہے. اس سے 70% مریض جن کو آپ شوگر کہہ رہے تھے, ڈائبٹیز کہہ رہے تھے, وہ ڈائبٹیز مریض نہیں تھے, رات رات نکل گئے. تو دوائیوں کی کمپنی کی ساروں کی سیل 70% کم ہو جانی تھی, اس لیے وہ کسی نے بھی اس کو نہیں مانا. اور المیہ یہ ہے کہ یہ ڈیوٹی میری تو نہیں تھی, میں تو تھا سرجن. یہ ہمارے جو فزیشین ہیں, جو پروفیسر ہیں میڈیسن کے, بڑے بڑے ریسرچ پوسٹ ہوتی ہے, وہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں, لاکھوں روپے لے رہے ہیں, انہوں نے اس پہ اعتراض کیا ہی نہیں. یا تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے یا پھر مان لیتے, یہ ان کا ڈیوٹی تھی. بہرحال انہوں نے نہیں کیا, مجبور ہو کے میں 1 سال تک اس کو ویریفائی کرتا رہا, اور پھر میں نے دوبارہ کیا. اچھا, دوسرا ہوتا یہ تھا کہ جب اس مریض میں آپ سلفونامائڈ ڈرگ جیسے ڈائنیلیڈم, یہ جو انسولین بڑھاتی ہے, وہ جب دیتے تھے 40% لوگوں کو کارڈیک واسکولر پرابلم ہوتے تھے, اسٹنٹ ڈالنے پڑتے تھے, بلاک ہو جاتے تھے, بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا. اور اگر انسولین دے رہے ہیں ٹائپ 2 کو تو اس کا بھی یہی افیکٹ آتے تھے. تو کمپلیکیشن ریٹ بہت زیادہ آ رہی تھی. اس کے مقابلے میں میٹفارمین سیف ڈرگ ڈکلیئر ہوگی اسی اسٹڈیز میں. تو ہوتا کیا تھا, جب آپ کسی ٹائپ 2 کے مریض کو تھوڑا بہت اس کا پینکریاز 80-70% تو پہلے ڈیمیج ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جب آپ اس کو دوائی دیں گے جو انسولین زیادہ بڑھائے یا انسولین دیں گے تو وہ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو 5-6 سال کے بعد ٹائپ 2 ٹائپ 1 میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس سے پھر اس کو انسولین مست دینی پڑتی ہے, کوئی اور چوائس نہیں رہتا. یہ 12% مریض اس طرح کے نکل آئے جن کو انہوں نے یہ دوائیاں دے کے انسولین یا سلفونامائڈ گروپ جیسے کہ ڈائمائکران, ڈائنل, گلیبیزائڈ, یہ انسولین بڑھاتی ہیں پیnkریاس کو. جیسے تھکے ہوئے گھوڑے کو چابک مار مار کے اب کتنا دوڑا لیں گے, جہاں رکے گا وہ گر جائے گا. تو پیnkریاس پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا انسولین اسٹریس کی وجہ سے. اس کو آپ نے دوائیاں دی, انسولین زیادہ بنائے, 2 4 5 6 7 سال بعد وہ فیل ہو جاتا تھا, پھر آپ کو انسولین دینی پڑتی تھی. تو اس طرح ٹائپ 2 ٹائپ 1 میں کنورٹ ہوتے تھے 18 سے 20% مریض 7-10 سال بعد. اچھا, اسی دوران آپ دیکھیں کارڈیک ویسن والے پیچھے کہاں رہتے, انہوں نے بھی بلڈ پریشر کو ریوائز کر دیا. 97 سے پہلے 160-100 کے اوپر دوائی کوئی نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ لائف سٹائل چینج کرو, جیسے ہم کہتے ہیں کیٹو ڈائٹ ہے, ایکسرسائز ہے, فاسٹنگ ہے. 1997 کے بعد انہوں نے 140-90 کر دیا. اس کے بعد 2003 میں, 2013 میں کہ 14 میں کہ 15 میں انہوں نے 120-80 کر دیا, اور ابھی وہ 115-75 کرنے کا سوچ رہے ہیں 2020 کے بعد. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں تو ہوا کیا کہ اس کو جب آپ کم کرتے ہیں تو یہ دوائیاں, بنڈل آف دوائیاں دینی پڑتی ہیں. اصل جو کمپلیکیشن آ رہی ہیں آگے میں بتاتا ہوں آپ کو, وہ ان دوائیوں سے آ رہی ہیں. بلڈ پریشر 150-160-100 ہے, کچھ نہیں ہوگا لائف سٹائل اگر چینج کر رہے ہیں آپ. اگر شوگر 200-250 تک وہ کہہ رہے ہیں اگر ہے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ انسولین دے رہے ہیں, جو دوائیاں دے رہے ہیں وہ ٹاکسک ہیں, وہ ڈیمیج کر رہی ہیں, وہ اندھا پن کاز کر رہی ہیں, کارڈیک واسکولر ڈیزیز کر رہی ہیں, گردے فیل کر رہی ہیں. یہ اب اسٹڈی دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ 94-97 تک بالکل اتنا نہیں بڑھ. اس کے بعد ایک دم آپ دیکھیں یہ شوگر کے مریض, نقصان, کمپلیکیشن, دل کی بیماری کیسے اوپر گئی ہیں. یہ دیکھیں آپ یہ اور اسٹڈی میں کہ ہر 36 سیکنڈز کے بعد 1% دل کی تکلیف سے شوگر کا مریض ڈیتھ ہوتا ہے. ٹوٹل 6,55,000 امریکن ہر سال ڈیتھ ہو رہی ہے, ان میں ہر 4 میں سے 1 مریض. یہ 2020 میں ہے. سب سے ٹاپ کلر اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے, دل کی تکلیف ہے امریکہ میں. سیکنڈ نمبر پہ کینسر ہے. یہ سب بے تحاشا رزلٹ ہے. اس میں دیکھیں آپ کہ 97 تک, اس کے بعد آپ دیکھیں جوں ہی انہوں نے دوائیاں زیادہ شروع کی 200 سے 100 پہ لے کے آئے. سب دیکھیں آپ گراف کہ کتنا اوپر جا رہا ہے. یہ ساری سٹڈیز اس کے بعد کی ہیں. یہ اس نے 100 سال کی سٹڈی کی کہ اوبیسٹی, موٹاپا. آپ دیکھیں 1980 میں 13% تھے, 60 میں 13 تھے, اتنا فرق نہیں پڑا. 88 میں 23 ہو گئے, 99 میں آپ دیکھیں 30 کتنا ڈبل 39% ہو گیا ابھی. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اندھا پن ہے. 100 سال پہلے 1000 میں 1 بندہ ہوتا تھا, ابھی ہر 3 میں 1 بندہ آنکھوں کا مریض ہے, اندھا پن آ رہا ہے. اس سے آپ حساب لگائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب یہی. یہ دوسری اسٹڈی دیکھیں, ہارٹ ڈیزیز, آپ اس میں دیکھیں اس کے بعد فوراً اوپر گئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہر تیسرا مریض دل کا مریض ہے امریکہ میں. کینسر ڈیتھ, ہر تیسرا مریض کینسر کا مریض ہے.
1900 میں دیکھیں اور 2010 میں دیکھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں دیکھیں آپ، موسٹ کامن کا دل کی ہے، اس کے بعد کینسر ہے. اس کی وجہ ساروں نے مل کے ڈیسائیڈ کی ہے کہ یہ امریکن سٹینڈرڈ ڈائٹ ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ویجیٹیبل آئل ہے، جس کا میں پیچھے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جتنے ویجیٹیبل آئل ہیں، کینولا ہے، سویا ہے، کارن ہے، سن فلاور ہے، یہ سارے ٹاکسک ہیں، یہ چھوڑ دیں. دوسرا شوگر ہے، تیسرا ریفائن کاربوہائیڈریٹ، میدا، بیکری آئٹم. تین مل کے ان ساری بیماریوں کا جتنی آپ نے دیکھی ہے اس کی وجہ ہے. یہ ٹی کیمبل ایک بہت بڑے نیوٹریشنل سائنٹسٹ ہیں، ان کے 300 سے زیادہ پیپر ہیں. یہ بل کلنٹن کی جو 5 سرجریوں کے بعد علاج انہوں نے کیا تھا ڈائٹ سے. یہ کہتے ہیں کہ فوڈ کو میڈیسن بناؤ، ڈائٹ کو. اور یہی بات میں ایک سال سے کہہ رہا ہوں، کیٹو ڈائٹ، لو کاربوہائیڈریٹ، ماڈریٹ پروٹین، ہائی فیٹ ڈائٹ. اچھا، ابھی میں آپ میں آخر میں بتاتا ہوں کہ میں اپنے لیے میں نے کیا ریکمینڈ کیا ہے اس 2000 نیو گائیڈ لائن سے. اس سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ فاسٹنگ بلڈ شوگر سب سے اچھی ہے. نہیں، یہ سب سے گندا ٹیسٹ ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ کہ ایک ڈان فینومینا ہے. قدرت کا نظام ایسے ہے کہ 5-6 بجے کارٹیسول ہارمون آپ نے اٹھنا ہوتا ہے، دن میں اٹھنا ہوتا ہے. نیچر کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں پہ جانا ہے، تو وہ لیور سے جو گلیکوجن سٹوریج ہمارا ہوتا ہے اس کو ریلیز کرتی ہے کارٹیسول ہارمون. وہ ریلیز ہوتا ہے 8 بجے تک. 20-25 ملی گرام شوگر بڑھ جاتی ہے. عام بندے میں تو وہ آئے گی، انسولین اس کو نیچے کر لے گی. لیکن جس میں انسولین ریزسٹنس ہے وہ 55% لوگ ہوتے ہیں جن میں فاسٹنگ شوگر لیول ہمیشہ 120, 30, 40 آئے گی. یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ڈان فینومینا تقریباً ہر بندے میں ہوتا ہے. جس کو انسولین سینسٹیو ہے اس کی انسولین نارمل ہو جائے گی، دوسرے کی نہیں ہوگی. اس لیے انہوں نے جو ریکمینڈ کیا ہے وہ ہے ایوریج بلڈ شوگر لیول. وہ کیا ہے؟ آپ صبح فاسٹنگ شوگر چیک کریں، اس کے بعد رات سونے سے پہلے چیک کریں. اس کو دونوں کو جمع کریں اور 2 پہ ڈیوائڈ کریں. جیسے اس میں مثال دیکھیں، 160 مارننگ میں آئی ہے، 170 سونے سے پہلے آئی ہے. 2 پہ ڈیوائڈ کریں 165. یہ 200 سے نیچے ہے، یہ نارمل ہے، کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اس کو کہتے ہیں ایوریج. جو HbA1c ہے وہ بھی ایوریج بلڈ شوگر ہے 3 مہینے کی. ہماری ہیموگلوبین، جتنے کولیسٹرول ٹیسٹ ہیں، یہ سب ایوریج لیتے ہیں. 1000 مریضوں کو لیتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، ایوریج نکالتے ہیں. اس لیے یہ پہلے انسولین جو نارمل تھی وہ غلط تھی، ایوریج لینی چاہیے. اچھا، جو لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں وہ 3 ٹائم کر لیں، دوپہر کو بھی کر لیں. 3 کریں گے، 3 پہ ڈیوائڈ کر دیں، ایوریج نکل آئے گی. اگر یہ ایوریج جو امریکن کالج نے ریکمینڈ کی ہے وہ 250 ہے، وہ امریکن کے لیے ہے، کیونکہ ان کا ہم سے ہائٹ زیادہ ہے، ویٹ زیادہ ہے، اسٹینڈرڈ. میں نے اپنے پاکستان کے لیے جو نارمل ویلیو رکھی ہے وہ رکھی ہے 200. اچھا، دوسرا بلڈ پریشر کا بھی یہی کریں آپ. سسٹالک اوپر والا، نیچے والا 150، نیچے والا 100. 250 سے نیچے کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. لائف سٹائل دیکھیں، میں آپ کو پھر سمجھا دوں، اس سے نیچے لائف سٹائل کرنا ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ دینا ہے. نہیں، لائف سٹائل کیا ہے؟ کیٹو ڈائٹ، شوگر، آئل، یہ چیزیں چھوڑ دیں، فاسٹنگ کریں اور واک کریں. یہ 3 میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے جیسے بتایا کہ 250 ہم نہیں کرتے، ہم 200 کرتے ہیں. اس کے بعد اس میں کیٹو ڈائٹ کریں گے، فاسٹنگ کریں گے اور ایکسرسائز کریں گے. یہ میرا لیکچر 5 ہے، 8 ہے، 11 ہے، 16 ہے، 22 ہے. یہ آپ دیکھیں، بار بار اس میں کیٹو ڈائٹ مل جائے گی آپ کو، فاسٹنگ کے طریقے مل جائیں گے، ہر چیز مل جائے گی. اس کو بار بار ریویو کریں. میں بھی انشاءاللہ، یہ مجھے اس سلسلے کی بہت مشکل ویڈیو تھی. ابھی یہ سارے ایوریج کو میں اس سے چھوٹی ویڈیو بنا کے آپ کو کلیئر کرتا رہوں گا. دوسرا، انہوں نے جو اس میں ریکمینڈ کیا تھا کہ ہر مریض کو علیحدہ دیکھیں. کسی مریض کو دل کی تکلیف ہے، کسی کو الزائمر ہے، کسی کا ویٹ زیادہ ہے. اس کو ایک ہی نسخہ سب پہ اپلائی نہیں ہوتا. کسی مریض کا ہاضمہ بہت اچھا ہے، آپ لیں گے وہ سارا ابزارو کر لے گا. جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں 17 ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر بندے کا ڈائٹ ابزارو، مطلب میرا شوگر کا ابزارو کرنے کا ریشو اور ہے، پالک کا اور ہے، سبزی کا اور ہے، انڈے کا اور. اس لیے